औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आयत नंबर 49। क्या तूने इन लोगों को नहीं देखा जो अपने आप को पाक कहते हैं, बल्कि अल्लाह पाक करता है जिसे चाहता है, और इन पर एक धागे के बराबर जुल्म नहीं किया जाएगा। इस आयत में यहूद व नसारा की मज़म्मत की गई है, जो हमेशा अपनी पाकी बयान करते हैं, अपने आप को बड़ा मुक़द्दस, बड़ा मासूम समझते हैं, अल्लाह के बेटे और महबूब होने का दावा करते हैं। इनकी तरदीद फरमाई गई कि किसी को पाकबाज इंसान करार देना तो अल्लाह का काम है। अल्लाह जिसे चाहता है पहले इसे ईमान और अमल साले की तौफीक देता है, फिर इसके नतीजे में इनका तज़किया करता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरे की तारीफ़ से भी, खुसूसन जब सामने वाला हो या मुबालगे के साथ करना मना फरमाया है। जैसे कि एक शख्स का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ज़िक्र किया गया तो एक आदमी ने इसकी तारीफ़ की। आपने फरमाया कि तुमने अपने भाई की गर्दन काट दी। ये ऐसा आपने 3 बार फरमाया, और फिर फरमाया कि अगर किसी के लिए अपने भाई की तारीफ़ करना ज़रूरी ही हो तो यूँ कहे कि मैं ऐसे समझता हूँ, अगर वाकई इसमें वो खूबियाँ पाता हो। इसका हिसाब करने वाला तो अल्लाह ताला है। यानी कि तारीफ़ करते वक्त मुबालगा नहीं करना चाहिए बेजा किसी को कि ये बड़ा मुक़द्दस, बड़ा नेक, बड़ा जन्नती, इस तरह के फ़िक्रों से परहेज़ करना चाहिए, बल्कि इस तरह से कहना चाहिए कि मैं समझता हूँ कि ये शख्स नेक है। बाकी जो असल कैफियत है या असल हालत है वो तो अल्लाह ताला की ज़ात ही जानती है। आयत नंबर 50। देख वो अल्लाह पर किस तरह झूठ बांधते हैं, और सरी गुनाहगार होने के लिए यही काफ़ी है। अब यहाँ पर हैरत के तौर पर कहा जा रहा है कि ये लोग अल्लाह के बारे में झूठी बातें बयान करने में कितने बहादुर हैं, और इससे बड़ा खुला गुनाह और क्या हो सकता है। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठ से बचो, क्योंकि झूठ फिस्क व फजूर की तरफ लेके जाता है, और फिस्क व फजूर के काम आग की तरफ लेकर जाते हैं। और ये मुस्लिम की रिवायत है। आयत नंबर 51। क्या तूने इन लोगों को नहीं देखा जिन्हें किताब का एक हिस्सा दिया गया, वो बुतों और बातिल माबूद पर ईमान लाते हैं, और जिन लोगों ने कुफर किया इनके मुतालिक कहते हैं कि ये इनसे ज़्यादा सीधे रास्ते पर हैं जो ईमान लाए हैं। यहूदियों की रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखालफत हुई तो इन्होंने मुशरिकीन मक्का से राब्ता कायम किया और इनसे कहने लगे कि तुम्हारा दीन मुसलमानों के दीन से बेहतर है। ये सब कुछ ये इस हसद की वजह से था कि नबूवत और रसालत हमारे सिवा दूसरों को क्यों मिल गई। और ये बात इसलिए भी कही कि मुशरिकीन मक्का इनका साथ दें। चुनाचे बज़ाहिर इनकी साजिश कामयाब रही, और मक्का और इसके जो अतराफ़ के कुफ़ार थे वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जमा हो गए और डट गए और टूट पड़े मुसलमानों पर। और शहर मदीना को इतना बड़ा ख़तरा लाहक हो गया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफरों से बचाव के लिए मदीना के इर्द गिर्द खंदक खोदना पड़ी, लेकिन मुसलमानों की अल्लाह ताला ने हिफाजत की और दुश्मनों को नाकाम वापस भेजा। आयत नंबर 52। यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की, और जिस पर अल्लाह लानत करे फिर तो इसकी मदद करने वाला हरगिज़ ना पाएगा। यानी कि ऐसे लोगों पर अल्लाह की लानत है। लानत क्या चीज़ होती है? लानत है कि अल्लाह की रहमत से महरूमी। तो जो अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाए उसकी कौन मदद कर सकता है। आयत नंबर 53। या इनके पास सल्तनत का कुछ हिस्सा है तो इस वक्त वो लोगों को खजूर की गुठली के नुक्ते के बराबर ना देंगे। इस आयत में अल्लाह ताला ने यहूदियों के बुखल का हाल बयान किया है कि अगर इनके पास हुकूमत होती तो अपने बुखल की वजह से वो खजूर की गुठली के शिगाफ के बराबर भी कोई चीज़ किसी को ना देते। जैसे कि एक और आयत है सूरह बनी इसराइल की,
جس میں کہا گیا کہ کہہ دے اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو اس وقت تم خرچ ہو جانے کے ڈر سے ضرور روک لیتے۔ آیت نمبر 54، یا وہ لوگوں سے اس پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے، تو ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور ہم نے انہیں بہت بڑی سلطنت عطا فرمائی۔ مطلب یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں ایک طویل مدت تک نبوت اور بادشاہی رہی، اور داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور بڑے بڑے پیغمبر اس میں آئے، اور بنو اسماعیل میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا، تو حسد کیوں کر رہے ہیں؟ آیت نمبر 55، پھر ان میں سے کوئی وہ ہے جو اس پر ایمان لے آیا اور کوئی وہ ہے جو اس سے منہ موڑ گیا، اور جلنے کے لیے جہنم ہی کافی ہے۔ یعنی اہل کتاب میں سے سب ہی برے نہیں، بعض وہ ہیں جو اس کتاب پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور بعض ایسے ہیں جو ایمان سے رک گئے۔ آیت نمبر 56، بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا ہم انہیں عنقریب ایک سخت آگ میں جھونکیں گے، جب بھی ان کی کھالیں گل سڑ جائیں گی ہم انہیں اس کے علاوہ اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں، بے شک اللہ ہمیشہ سے سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ذکر ہے کہ جن جہنمیوں کو، جو کافر ہوں گے، آگ میں عذاب دیا جائے گا تو اس آگ سے ان کی کھالیں گل سڑ جائیں گی، تو اللہ ان کھالوں کو بدل دے گا اور نئی کھالیں آ جائیں گی، اور اس طرح ان کا یہ سختی جہنم کی بیان کرنا مقصود ہے کہ وہ بار بار جلنے کی اس تکلیف سے گزریں گے، کیونکہ جب ایک بار جلد جل جائے تو پھر اس میں جلنے کی وہ جو تکلیف ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن جب جلد نئے سرے سے پیدا کی جائے گی اور دوبارہ جلے گی تو وہ بار بار اس تکلیف سے گزرتے رہیں گے۔ آیت نمبر 57، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہم انہیں عنقریب ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں، ہمیشہ ان کے لیے ان میں نہایت پاک صاف بیویاں ہوں گی، اور ہم انہیں بہت گھنے سائے میں داخل کریں گے۔ اب یہاں پر جنت میں جو نعمتیں مومنین کو دی جائیں گی ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ آیت نمبر 58، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں کو ادا کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے فیصلہ کرو، یقیناً اللہ تمہیں یہ بہت ہی اچھی نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یہود کی ایک بری عادت تھی کہ امانت میں خیانت کرتے تھے اور فیصلہ کرتے وقت رشوت لے کر غلط فیصلے کر دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایسی باتوں سے دور رہنے کا حکم دیتے ہیں، اور یہاں پر امانت سے مراد ہے ہر قسم کی امانت، اس کا تعلق مذہب سے ہو، دینی معاملات سے ہو، لیکن جو یہود ہیں وہ جو بہت بڑی خیانت کرتے تھے وہ علمی خیانت کرتے تھے۔ مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تاکید فرما رہے ہیں کہ وہ امانتوں کی سختی سے حفاظت کریں، چاہے وہ کسی بھی ضمن میں آتی ہوں، اور ذرا بھی اس میں کوتاہی نہ کریں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف کی تعریف فرمائی اور کہا کہ یہ بہت بڑی چیزیں ہیں اور بہت اچھی چیزیں ہیں، اور جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کو تلقین کرتے ہیں کہ چاہے وہ حکام ہوں یا رعایا ہوں، ان کو ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے، اس لیے کہ ایک پرامن اور شریفانہ زندگی کا دار و مدار اسی پر ہے کہ مسلم معاشرے میں انصاف کا چال چلن ہو اور عدل کا دور دورہ ہو۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 4 باتیں جس شخص میں ہوں گی وہ خالص منافق ہے، اور جس شخص میں ان میں سے ایک خصلت ہوگی تو اس میں نفاق کی ایک صفت ہوگی۔ نمبر 1، جب امانت دار بنایا جائے تو خیانت کرے۔ نمبر 2، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 3، جب عہد کرے تو اسے توڑ ڈالے۔ اور نمبر 4، جب لڑائی کرے تو گالی بکے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ آیت نمبر 59، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو، اور اس کا بھی جو تم میں سے حکم دینے والے ہیں۔ پھر اگر تم کسی چیز میں جھگڑ پڑو تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ، اگر تم اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے زیادہ اچھا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رعایا کو اپنے رسول اور حکام اور امراء کی اطاعت کا حکم دیا ہے، الا یہ کہ حکام اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں تو ان کی بات پھر نہیں ماننی، اس لیے کہ جہاں خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ آگے فرمایا کہ کسی بھی مسئلے میں اگر اختلاف ہو جائے تو اس کا فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق دیکھو۔ اللہ اور آخرت پر ایمان کا یہی تقاضا ہے، اور انجام اور یعنی کہ اس کے نتیجے کے اعتبار سے بھی یہی طرز عمل بہتر ہے۔ آیت نمبر 60، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو گمان کرتے ہیں کہ وہ اس پر ایمان لے آئے ہیں جو تیری طرف نازل کیا گیا اور جو تجھ سے پہلے نازل کیا گیا، چاہتے ہیں کہ آپس کے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ اس کا انکار کریں، اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کر دے، بہت دور گمراہ کرنا۔ اب پچھلی جو تمام آیتیں ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کو فرض قرار دیا۔ اب یہاں فرمایا کہ منافق ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں اور کبھی آپ کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتے، آپ کے حکم پر راضی نہیں ہوتے، بلکہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی مشرک سردار یا یہودی یا نصرانی کی عدالت یا کسی کاہن سے فیصلہ کروایا جائے، حالانکہ اسلام ان سب کے انکار کا حکم دیتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل نہ کرنے والی ہر عدالت کو طاغوت قرار دیتا ہے۔ آیت نمبر 61، اور جب ان سے کہا جائے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کی طرف اور رسول کی طرف آؤ تو منافقوں کو دیکھے گا کہ تجھ سے منہ موڑ لیتے ہیں، صاف منہ موڑنا۔ اب یہاں پر منافقوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ جیسے کہ قرآن میں سورہ نور میں بھی کہا کہ اور جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو اچانک ان میں سے کچھ لوگ منہ موڑنے والے ہوتے ہیں۔ ان کے برخلاف مومنوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ نور میں ہی کہ ایمان والوں کی بات جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، اس کے سوا نہیں ہوتی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ آیت نمبر 62، پھر کیسے گزرتی ہے اس وقت جب انہیں کوئی مصیبت اس کی وجہ سے پہنچتی ہے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، پھر تیرے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں کہ ہم نے تو بھلائی اور آپس میں ملانے کے سوا کچھ نہیں چاہا تھا۔ یعنی جب اپنے کرتوتوں کے سبب ان پر اللہ کا عذاب آتا ہے، مصیبتیں آتی ہیں، تو پھر آ کر کہتے ہیں کہ کسی دوسری جگہ جانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم وہاں سے فیصلہ کروائیں یا آپ سے زیادہ ہمیں وہاں انصاف ملے گا، بلکہ ہمارا مقصد صلح اور ملاپ کرانا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے دلوں کے بھیدوں سے واقف ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلی آیت میں تلقین کی گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، سو تو ان سے دھیان ہٹا لے اور انہیں نصیحت کر اور ان سے ایسی بات کہہ جو ان کے دلوں میں بہت اثر کرنے والی ہو۔ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ ان کے ظاہر کو سامنے رکھتے ہوئے درگزر فرمائیں، واعظ اور نصیحت اور
اپنے اچھے طریقے سے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش جاری رکھیں، جس سے یہ معلوم ہوا کہ دشمن کی سازش کو عفو درگزر، واعظ و نصیحت کے ذریعے سے بھی ناکام بنانے کی صحیح کرنی چاہیے۔ یاد رہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب منافق مغلوب تھے، اسلام اور اس کے احکام اور عدالتیں غالب تھیں، اور منافق دوسرے لوگوں سے فیصلہ کرانے پر پشیمان ہو کر عذر پیش کیا کرتے تھے۔ تو آپ کو کہا گیا کہ آپ ان کی معذرت کو قبول کر لیں اور اب ان کے فیصلے کرائیں، کیونکہ ان کے ساتھ خام خواہ الجھ کر اپنا وقت برباد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آیت نمبر 64، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی فرما برداری کی جائے، اور اگر واقعی یہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا تیرے پاس آتے، پھر اللہ سے بخشش مانگتے اور رسول ان کے لیے بخشش مانگتا، تو اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت مہربان پاتے۔ جو گزشتہ آیتیں تھیں ان میں منافقین کا ایک بڑا جرم بیان کرنے کے بعد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے یہ کاہنوں کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے جاتے تھے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی مزید تاکید فرمائی ہے، اور اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہے، اور اس کی فرضیت کا انکار کرنا کفر ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں اور گناہ گاروں کی رہنمائی فرمائی کہ جب ان سے کوئی غلطی یا نافرمانی ہو جائے تو انہیں چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور آپ سے درخواست کریں کہ آپ ان کی معافی کے لیے دعا کریں۔ جب وہ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے گا اور ان پر رحم فرمائے گا اور انہیں معاف فرما دے گا۔ آیت نمبر 65، پس نہیں تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تجھے اس میں فیصلہ کرنے والا مان لے جو ان کے درمیان جھگڑا پڑ جائے، پھر اپنے دلوں میں سے کوئی تنگی محسوس نہ کریں، جو تو فیصلہ کرے اور تسلیم کر لیں، پوری طرح تسلیم کرنا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم کھا کر کہا ہے کہ کوئی آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے تمام امور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ایک سند نہیں مان لیتا، اس لیے کہ آپ کا فیصلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، جس کے برحق ہونے کا دل میں اعتقاد رکھنا ضروری ہے اور عمل کے ذریعے بھی اس پر ایمان رکھنے کا ثبوت فراہم کرنا بھی ضروری ہے۔ تو گویا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر مومن ہونے کی 3 شرطیں بیان کی ہیں۔ پہلی یہ کہ کسی بھی جھگڑے کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے پاس نہ لے کے جایا جائے۔ دوسری یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر دل میں تنگی محسوس نہ کی جائے، اور تیسری یہ کہ صاف اعلان کر کے اس فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے اس پر عمل کیا جائے، یعنی علن اعلان اس پر عمل کیا جائے۔ آیت نمبر 66، اور اگر ہم واقعی ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو وہ ایسا نہ کرتے مگر ان میں سے تھوڑے، اور اگر وہ واقعی اس پر عمل کرتے جو انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یہ ان کے لیے بہتر اور زیادہ ثابت قدم رکھنے والا ہوتا۔ اس آیت کا تعلق بھی منافقین سے ہے، اور اس میں ان کو اخلاص اور ترک نفاق کی ترغیب دی گئی ہے، یعنی چاہیے تو یہ کہ اللہ کا حکم ماننے میں جان کی، مال کی بالکل پرواہ نہ کی جائے، مگر یہ ایسے ہیں کہ اگر کہیں ان کو اللہ تعالیٰ اپنی جانیں ہلاک کر ڈالنے یا اپنا گھر چھوڑ دینے کا حکم دیتا ہے تو یہ اس کو کب بجا لانے والے تھے؟ جو حکم ہم نے انہیں دیے ہیں وہ تو بہت آسان ہیں اور انہی کی خیر خواہی کے لیے ہیں۔ نصیحت مانیں اور ان احکامات پر چلیں تو نفاق جاتا رہے گا اور ایمان کامل نصیب ہوگا، اور یہ اس امر کو غنیمت سمجھیں۔ آیت نمبر 68، اور اس وقت ہم یقیناً انہیں اپنے پاس سے بہت اجر اجر دیتے اور یقیناً ہم انہیں سیدھے راستے پر چلاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر یہ منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے
تو ہم انہیں جنت جیسی نعمت دیتے اور دنیا میں دین اسلام پر ثابت قدم رہنا نصیب کرتے۔ آیت نمبر 60۔ اور جو اللہ اور رسول کی فرما برداری کرے تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، نبیوں اور صدیقوں اور شہداء اور صالحین میں سے، اور یہ لوگ اچھے ساتھی ہیں۔ یعنی جس نے وہ عمل کیا جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، اور اسے ترک کر دیا جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے عزت کے گھر میں بسائے گا اور انبیاء کرام کا ساتھ عطا فرمائے گا، اور اس کے بعد رتبے والوں یعنی صدیقین، پھر شہداء، پھر عام مومن، پھر صالحین کا بھی ساتھ عطا فرمائے گا۔ اور صالحین وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا ظاہر اور باطن درست ہو، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔ آیت نمبر 70، یہ فضل اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کافی ہے سب کچھ جاننے والا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت اللہ کے فضل و کرم سے ملے گی، عبادت کی وجہ سے نہیں۔ عبادتیں ایک اس کا ذریعہ ہوں گی، ایک بہانہ ہوں گی، لیکن ملیں گی اللہ کے فضل سے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سب کچھ اچھی طرح جانتا ہے۔ آیت نمبر 71، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے بچاؤ کا سامان پکڑو، پھر دستوں کی صورت میں نکلو یا اکٹھے ہو کر نکلو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا، جس کی اطاعت میرے خیال ہے سب سے مشکل اطاعت ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے مومن بندوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے دشمن کے مقابلے میں تیاری رکھیں، اور اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ اس میں پھر اسلحہ بھی تیار کر کے رکھیں، ہر طرح کی ٹریننگ کر کے رکھیں، ہر طرح کا ساز و سامان رکھیں، اور اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگ تیار کیے جائیں۔ آیت نمبر 72، اور بے شک تم میں سے یقیناً کوئی ایسا بھی ہے جو ہر صورت دیر لگا دے گا، پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت آ پہنچی تو کہے گا بے شک اللہ نے مجھ پر انعام فرمایا جبکہ میں اس کے ساتھ موجود نہ تھا۔ یہ خطاب منافقوں کے لیے ہے، اور جنگ کے دوران ان کا جو کردار ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ یعنی ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو دانستہ ہیلوں بہانوں سے جہاد پر نکلنے میں دیر کرتے ہیں، اور جان بوجھ کر پیچھے رہ جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اگر اس سفر میں مسلمانوں کو تکلیف پہنچے تو بڑے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں پیچھے رہ گیا، ورنہ مجھے بھی وہی دکھ اٹھانا پڑتا جو دوسرے مسلمانوں نے اٹھایا، یعنی میری جان بخشی گئی، شکر ہے میں بچ گیا۔ آیت نمبر 73، اور اگر بے شک تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی فضل حاصل ہو گیا تو یقیناً وہ ضرور کہے گا جیسے تمہارے درمیان اور اس کے درمیان کوئی دوستی نہ تھی، اے کاش کہ میں ان کے ساتھ ہوتا تو بہت بڑی کامیابی حاصل کرتا۔ یہ اب ایک تصویر کا دوسرا رخ پیش کیا جا رہا ہے کہ اگر مسلمانوں کو فتح اور خوشی نصیب ہوتی اور غنیمت کا مال ان کے ہاتھ لگتا تو پھر یہ حسرت سے کہتے کہ اگر ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہوتے تو ہمارا بھی کام بن جاتا، ہمیں بھی یہ کچھ مل جاتا جو مسلمانوں کو مل رہا ہے۔ اور یہ جملہ وہ اس انداز سے ادا کرتے جیسے پہلے ان کا اور مسلمانوں کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا، یعنی کہ ان کے پاس جہاد پہ آنے کا ان کے پاس کوئی وہ دعوت نامہ ہی نہیں تھا، اور اس طرح سے یہ اپنے آپ کو مظلوم اور معصوم ظاہر کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ دونوں صورتیں ہیں، انہیں محض دنیاوی تکلیف اور دنیاوی مفادات کا احساس ہے، اخروی زندگی یا رضائے الہی کے لیے انہیں نہ کبھی کوئی غرض ہوتی ہے، اور یہی ان کے منافق ہونے اور اللہ اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے کی دلیل ہے۔ آیت نمبر 74، پس لازم ہے کہ اللہ کے راستے میں وہ لڑیں جو دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے بیچتے ہیں، اور جو شخص اللہ کے راستے میں لڑے پھر قتل کر دیا جائے یا غالب آ جائے تو ہم جلد ہی اسے بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ دشمن سے چوکنا رہنے اور جہاد کی تیاری کرنے کے بعد اب مسلمانوں کو جہاد کی
ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ جو لوگ دنیا دے کر آخرت خریدنا چاہتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں تو چاہے شہید ہو جائیں یا غلبہ حاصل کر کے گھر لوٹیں، دونوں ہی حالتوں میں ان کو اجر عظیم عطا کیا جائے گا۔ آیت نمبر 75، اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں اور ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال لے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار بنا۔ اچھا، اس آیت کا تعلق بھی جہاد کی ترغیب دلانے سے ہے، یعنی دو وجوہات کی بنا پر جہاد کیا جاتا ہے۔ پہلا جو جہاد ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے، اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی ہے، اور دوسرا ان مظلوم مسلمانوں کو نجات دلانے کے لیے جو کفار کے چنگل میں بے بس پڑے ہوں۔ تو یہ دو وجوہات یا وجہ بنتی ہیں جہاد کی۔ آیت نمبر 76، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ باطل معبود کے راستے میں لڑتے ہیں، پس تم شیطان کے دوستوں سے لڑو، بے شک شیطان کی چال ہمیشہ نہایت کمزور رہی ہے۔ جہاد کی فرضیت اور ترغیب کے بعد اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جہاد کی ظاہری صورت کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ جہاد اپنے مقصد کے اعتبار سے جہاد ہے۔ مومن اللہ کے لیے لڑتا ہے، محض طلب دنیا یا ہوس یا ملک گیری کی خاطر نہیں لڑتا، جبکہ کافر کا مقصد یہی دنیا اور اس کے مفادات ہوتے ہیں۔ اور پھر آگے مومنوں کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ طاغوتی مقاصد کے لیے ہیلے اور مکر کمزور ہوتے ہیں، ان کے ظاہری اسباب کی فراوانی اور ان کی کثرت تعداد سے مت ڈرو، تمہاری ایمانی قوت اور عزم جہاد کے مقابلے میں شیطان کے یہ چیلے نہیں ٹھہر سکتے۔ آیت نمبر 77، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، پھر جب ان پر لڑنا لکھا گیا اچانک ان میں سے کچھ لوگوں سے ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرنا ہو یا اس سے بھی زیادہ ڈرنا، اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب تو نے ہم پر لڑنا کیوں لکھ دیا؟ تو نے ہمیں ایک قریب وقت تک مہلت کیوں نہ دی؟ کہہ دے دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے اور آخرت کے لیے بہتر ہے جو متقی بنے، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ مکہ میں مسلمان تعداد کے اعتبار سے، وسائل کے اعتبار سے لڑنے کے قابل نہیں تھے، اس لیے مسلمانوں کی خواہش تھی کہ وہ جہاد میں، قتال میں حصہ لیں، مگر انہیں روکے رکھا گیا، اور دو باتوں کی تاکید کی جاتی رہی۔ ایک یہ کہ کافروں کے ظالمانہ رویے کو صبر اور حوصلے سے برداشت کریں، عفو و درگزر سے کام لیں، اور دوسرا یہ کہ نماز، زکوٰۃ اور دیگر عبادات پر عمل کا اہتمام کریں تاکہ اللہ تعالیٰ سے ان کا رابطہ اور تعلق مضبوط ہو جائے۔ لیکن ہجرت کے بعد جب مدینہ میں مسلمانوں کی طاقت جمع ہو گئی تو اب انہیں قتال کی اجازت دی گئی، اور جب اجازت دے دی گئی تو بعض لوگوں نے کمزوری اور کم ہمتی کا مظاہرہ کیا، اور اس آیت میں انہیں مکی دور کی ان کی جو آرزو تھی وہ یاد دلائی گئی، اور کہا گیا کہ اب یہ مسلمان جہاد کا حکم سن کر خوفزدہ کیوں ہیں؟ یہ حکم تو انہوں نے مانگا تھا اللہ سے، یہ تو ان کی خواہش کے مطابق تھا۔ آیت نمبر 78، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں پا لے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہو، اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے
تو کہتے ہیں یہ تیری طرف سے ہے، کہہ دے یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، پھر ان لوگوں کو کیا ہے کہ قریب نہیں ہے کہ کوئی بات سمجھیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ موت جس کے ڈر سے تم جہاد سے کتراتے ہو، جب اس کا وقت آ جائے گا تو وہ کہیں بھی موت تمہیں آ دبوچے گی۔ تم موت کی وجہ سے ڈرتے ہو، موت نے تو کہیں بھی آنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقین کی ایک اور صفت بیان کی کہ جب ان کے مال اور اولاد میں برکت ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور ہمیں اچھا جان کر یہ سب کچھ اللہ نے دیا ہے۔ اور اگر قحط سالی اور کوئی کمی واقعہ ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ اے محمد یہ تمہاری وجہ سے ہوا، تم جب سے مدینہ آئے ہو یہ دن دیکھنا پڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان کے اس خیال کی تردید کرتے ہوئے آپ کہیے کہ اے منافقو، نعمت کا تعلق اللہ سے ہے، قحط سالی وغیرہ کا تعلق تمہارے اعمال بد سے ہے، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ تم جہالت اور عناد میں مبتلا ہو اور تمہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آتا۔ آیت نمبر 79، جو کوئی بھلائی تجھے پہنچے سو اللہ کی طرف سے ہے، اور جو کوئی برائی تجھے پہنچے سو تیرے نفس کی طرف سے ہے، اور ہم نے تجھے لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کافی گواہ ہے۔ یعنی کہ لوگوں کو جو بھلائی پہنچ رہی ہے یقیناً وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر برائی پہنچ رہی ہے تو ان کے ہاتھوں نے وہ برائی کمائی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ہدایت کی طرف دعوت دیں، ان سے برائی کو ہٹانا یا بھلائی پہنچانا ان کے بس میں نہیں ہے۔ آیت نمبر 80، جو رسول کی فرما برداری کرے تو بے شک اس نے اللہ کی فرما برداری کی، اور جس نے منہ موڑا تو ہم نے تجھے ان پر کوئی نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت بیان کی ہے اور بتایا ہے کہ کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے اللہ کا فرما بردار نہیں بن سکتا۔ آگے فرمایا کہ جو لوگ آپ کی اطاعت سے ہٹتے ہیں انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، آپ کی ذمہ داری تو صرف ہمارا پیغام پہنچانا تھا، وہ آپ نے پوری کر دی۔ اب جو شخص آپ کی اطاعت کرے گا وہ نیک بخت ہوگا، جہنم سے نجات پائے گا، اور جو روح گردانی کرے گا تو وہ دنیا اور آخرت میں خسارہ پائے گا۔ آیت نمبر 81، اور وہ کہتے ہیں کہ اطاعت ہوگی، پھر جب تیرے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ رات کو اس کے خلاف مشورے کرتا ہے جو وہ کہہ رہا تھا، اور اللہ لکھ رہا ہے جو وہ رات کو مشورے کرتے ہیں، بس ان سے منہ موڑ لے اور اللہ پر بھروسہ کر، اور اللہ کافی وکیل ہے۔ یعنی یہاں پر منافقین کی ایک اور خصلت بیان کرتے ہوئے ان کو خبردار کیا جا رہا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حرکات سے چشم پوشی اور اللہ پر توکل کا حکم دیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ یہ منافقین آپ کی مجلس میں جو باتیں کرتے ہیں، راتوں کو اس کے برعکس باتیں کرتے ہیں، سازشوں کے جال بنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اعراض کریں اور اللہ پر توکل کریں۔ ان کی باتیں، ان کی سازشیں آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتی، کیونکہ آپ کا ولی، آپ کا وکیل، آپ کا کارساز اللہ تعالیٰ خود ہے۔ آیت نمبر 82، کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اور اگر وہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو وہ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ منافقین ہی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ لوگ قرآن کریم کو غور سے سنتے، اس کے معنی، اس کے مضامین پر تدبر کرتے تو انہیں معرفت حاصل ہو جاتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، اور جو دین لے کر آئے ہیں وہ بھی برحق ہے، اور انہیں اس نفاق جس میں وہ آگے نکلتے جا رہے ہیں اس سے نجات مل جاتی، اور اس نفاق جس نے ان کے دلوں کو فاسد، ان کے افکار کو کفر سے آلودہ کر رکھا ہے۔ آگے فرمایا کہ اگر یہ
غیر اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتا، اور اس لیے منافقین کو اپنا نفاق چھوڑ کر اس قرآن پر ایمان لے آنا چاہیے۔ لہٰذا یہاں آپ کے صدق نبوت کے طور پر قرآن کو بطور دلیل پیش کیا جا رہا ہے، اور قرآن آپ کی صدق نبوت کی 3 وجوہات کی بنا پر دلیل بنتا ہے۔ نمبر 1 کہ اپنی فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے۔ نمبر 2 جو غیب کی خبروں پر مشتمل ہے، یعنی وہ خبریں جن کا تعلق غیب سے ہے وہ یہاں پر بیان ہوئی ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ اس میں کہیں بھی تضاد نہیں پایا جاتا، نقص نہیں پایا جاتا، یہ مکمل طور پر اس چیز سے پاک ہے۔ اگر یہ کسی بندے کا کلام ہوتا، جیسے دنیا والے کوئی چیز بناتے ہیں، تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے اختلاف تو بڑی دور کی بات ہے، سرے سے اختلاف نہیں ہے۔ آیت نمبر 83، اور جب ان کے پاس امن یا خوف کا کوئی معاملہ آتا ہے اسے مشہور کر دیتے ہیں، اور اگر وہ اسے رسول کی طرف اور اپنے حکم دینے والوں کی طرف لوٹاتے تو وہ لوگ اسے ضرور جان لیتے جو ان میں اس کا اصل مطلب نکالتے ہیں، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو بہت تھوڑے لوگوں کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ اس میں بھی منافقین کا ذکر ہے کہ انہیں جب جہادی دستوں کے بارے میں غلبہ یا شکست کی کوئی خبر ملتی تو لوگوں میں اسے بغیر تحقیق کے فوراً پھیلانا شروع کر دیتے، جس سے مسلم معاشرے کو کئی طرح کے نقصانات اٹھانے پڑتے۔ اس لیے عام طور پر بغیر تحقیق شدہ خبروں میں بہت سی جھوٹی باتیں ملی ہوتی ہیں۔ اگر وہ خبریں مسلمانوں کے غلبے کے بارے میں ہوتی اور اس غلبے میں مبالغے سے کام لیا گیا ہوتا، سچی نہ نکلتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت میں شبہ ہونے لگتا۔ اس لیے منافقین کی ان خبروں کی نسبت آپ ہی کی طرف کر کے بیان کرتے تھے، یعنی کہ جو بھی خبر ہوتی وہ آپ کی طرف اس کی نسبت کر دیتے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اگر وہ خبریں مسلمانوں کی شکست کے بارے میں ہوتی تو بہت سے کمزور ایمان کے مسلمان فتنے میں پڑ جاتے، اور ان خبروں کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا کہ مسلمانوں کی جنگی تیاریوں کی خبر بڑی تیزی سے کافروں تک پہنچ جاتی، اور اگر خبر خوف و ہراس والی ہوتی تو کمزور مسلمان خائف ہو جاتے۔ تو ان خرابیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان خبروں کی تشہیر سے منع فرمایا ہے، اور آگے فرمایا کہ اگر یہ لوگ ان خبروں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی رائے کا انتظار کر لیتے تو انہیں صحیح حقیقت حال معلوم ہو جاتی، اور یہ بھی معلوم ہو جاتا کہ کس خبر کو مشہور کرنا چاہیے اور کسے چھپانا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور قرآن کے نزول کے ذریعے اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو اے مسلمانوں، سوائے چند صحابہ کرام کے تم سبھی شیطان کے پیروکار بن جاتے اور ان جھوٹی خبروں کی تصدیق کرنے لگتے۔ آیت نمبر 84، بس اللہ کے راستے میں جنگ کر، تجھے تیری ذات کے سوا کسی کی تکلیف نہیں دی جاتی، اور ایمان والوں کو رغبت دلا۔ اللہ قریب ہے کہ ان لوگوں کی لڑائی روک دے جنہوں نے کفر کیا، اور اللہ بہت سخت لڑائی والا اور بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ اس آیت میں فرمایا کہ آپ منافقین کے ساتھ ہونے یا نہ ہونے کی پرواہ نہ کریں، یعنی کہ وہ آپ کا ساتھ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے، آپ اس سے بے نیاز ہو جائیں۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ خود بھی جہاد پر نکلیں اور مومنوں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ اس کا اثر یہ ہوگا کہ دشمن آپ کی حرکات اور سکنات دیکھ کر خود ہی لڑائی کے ارادے سے رک جائیں گے، اور اگر ایسا نہ ہوا اور انہوں نے حملے کی ٹھان لی تو اللہ ان سے نمٹنے پر قادر ہے اور انہیں خوب سزا دے گا۔ بہرحال آپ کو جہاد کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہنا چاہیے۔ آیت نمبر 85، جو کوئی سفارش کرے گا اچھی سفارش، اس کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہوگا، اور جو کوئی سفارش کرے گا بری سفارش، اس کے لیے اس میں سے ایک بوجھ ہوگا، اور اللہ ہمیشہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ مسلمانوں کو کافروں کے خلاف
جہاد کی ترغیب دلانا، یہ اللہ کے نزدیک مسلمانوں کے حق میں خیر خواہی اور شفاعت حسنہ ہے۔ اسی کی مناسبت سے یہاں اچھی اور بری شفاعت کا بیان آیا۔ اچھی شفاعت کیا ہے؟ اس کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کے وعدے کا ذکر ہے کہ شفاعت کرنے والے کو بھی اللہ اچھا بدلہ دے گا، اور بری شفاعت یعنی حاکم وقت کے پاس جا کر لوگوں کی شکایتیں کرنے والوں کو اس کی بد کرداری کا برا بدلہ ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کے لیے سفارش کرے پھر اسے اس سفارش کرنے کے صلے میں کوئی ہدیہ دیا جائے تو وہ اسے قبول کر لے تو وہ سود کے دروازوں میں سے بڑے دروازے پر پہنچ گیا۔ یعنی کہ سفارش کرنے کے لیے کوئی ہدیہ قبول نہیں کرنا چاہیے ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔